Assalamu alaikum, my dear students and my viewers. I welcome you to my channel, Learn English with Faisal Hamid. If you have not subscribed this channel yet, please do it now, but after watching this video. And today's video is the 6th lecture of 7 C's of Effective Communication. और आज के effective communication के 7 C's में हम बात करने जा रहे हैं courtesy पे. इससे पहले हमने बात की थी completeness पे, conciseness पे, consideration पे, concreteness पे और clarity पे. तो उन 5 क्वालिटीज के बाद, उन 5 इंग्रेडिएंट्स के बाद आज हम छठा इंग्रेडिएंट, छठी क्वालिटी अपने मैसेज को इफेक्टिव बनाने के लिए सीखने जा रहे हैं. कर्टसी, आइए देखते हैं क्या है. तो पहला सवाल हमारे जहन में आता है, व्हाट इज कर्टसी? कर्टसी कहते किसे हैं? अगर आपको याद हो तो हमने कंसिडरेशन पढ़ा था और कंसिडरेशन में हमने यू एटीट्यूड की बात की थी और हमने कहा था कि आप अपने आप को अपने ऑडियंस की जगह पर रखते हैं और उसके मुताबिक फिर आप मैसेज को क्रिएट करते हैं. तो कर्टसी भी कंसिडरेशन के साथ मैच करती है. उसमें आप एडिशन कर लीजिए कि कर्टसी में जहां पर आप कंसिडरेट कर रहे होते हैं एक बात को, वहां पर आपने अपने ऑडियंस की फीलिंग्स का ख्याल रखना, उसके कल्चर का ख्याल रखना, उसके ट्रेडिशंस का ख्याल रखना, उसकी नॉर्म्स का ख्याल रखना, ये कर्टसी के अंदर आता है. और अगर हम सिंपली ये कहें कि अप्लाइंग सोशली acceptable manners on your message is called courtesy, कि आप देखिए कि जिसके साथ आप कम्युनिकेट करने जा रहे हैं उसका कल्चर क्या है, उसका जो है उसकी ट्रेडिशंस क्या हैं, उसकी नॉर्म्स क्या हैं, वहाँ पे किस तरह से बात की जाती है, किस तरह के वर्ड्स यूज किए जाते हैं, किस तरह से बिहेव किया जाता है. तो दैट इज बेसिकली courtesy. What benefits a courteous message gives us? आप देखें, जब आप अपने ऑडियंस को इम्पोर्टेंस देंगे, अपने रिसीवर को इम्पोर्टेंस देंगे, उसके कल्चर को इम्पोर्टेंस देंगे, उसकी नॉर्म्स को इम्पोर्टेंस देंगे, उसकी ट्रेडिशंस को इम्पोर्टेंस देंगे, उसके बैकग्राउंड को, सोशल रिलीजियस बैकग्राउंड को इम्पोर्टेंस देंगे, उसके मुताबिक बात करेंगे, तो ऑब्वियसली वो जो है वो कंफर्टेबल रहेगा, वो कंफर्ट जोन में आएगा और वो भी आपको उसी तरह से रिस्पॉन्स करेगा, रिस्पेक्टेबल मैनर से, रिस्पेक्टफुल मैनर से आपको रिस्पॉन्ड करेगा और आपकी कम्युनिकेशन जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो इफेक्टिव होगी. उसके बाद हाउ कैन वी मेक अ मैसेज courteous? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्हिच वी हैव टू आंसर. तो आइए हम देखते हैं कि हम courtesy को कैसे अप्लाई करेंगे अपने मैसेजेस में. तो सबसे पहली जो बात है, बी सिंसियरली tactful, thoughtful and appreciative. आपने क्या करना है, आपने tactfully, thoughtfully चीज़ों को डील करना है, appreciative वे में बात करें. इसकी बड़ी कॉमन सी एग्जांपल मैं आप देता हूँ. जैसे मिसाल के तौर पर आपके घर में बच्चे हैं, आपके बच्चे की राइटिंग जो है वो इतनी अच्छी नहीं है, पुअर राइटिंग है, तो आप उसको ब्लंट रिमार्क्स कह सकते हैं, देते हैं. आप कहते हैं कि यू हैव वेरी पुअर राइटिंग. तो बच्चा जो है डिस्करेज हो सकता है, बच्चा जो है वो हर्ट हो सकता है. उसकी बजाय आप क्या कहते हैं, आप कहते हैं कि यू कैन इम्प्रूव योर राइटिंग. बात एक ही है, लेकिन आपने उसकी प्रॉब्लम को टैक्टफुली, थॉटफुली, अप्रिशिएटिव वे में, टैक्टफुल, थॉटफुल, अप्रिशिएटिव वे में आपने उसको एक चीज को पॉइंट आउट किया, उसको एनकरेज भी किया. तो आपने भी इसी तरह से जब आप कम्युनिकेट करें, कहीं भी कम्युनिकेट करें, तो लोगों की डेफिशिएंसीज को इस तरह से प्रेजेंट करें कि वो एनकरेज हों उस चीज को ठीक करने में, बजाय इसके कि वो मजीद प्रॉब्लमेटिक होते जाएं. तो यहाँ पे देखें, एक एग्जांपल हमारे पास मौजूद है. ब्लंट होना जो है वो थोड़ा सा डेंजरस होता है. हम कहते हैं यस, बंदे को स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, लेकिन ब्लंटनेस जो है वो थोड़ी सी डेंजरस हो जाती है अगर हम वर्ड्स का प्रॉपर चुनाव ना करें. तो आई कैन नॉट अंडरस्टैंड द रीजन फॉर योर डिलेइंग दिस प्रोजेक्ट. तो आई कैन नॉट अंडरस्टैंड जो है वो क्या है, वो टेक्टफुल डीलिंग नहीं है, आप अप्रिशिएट नहीं कर रहे, आप ब्लेमिंग टोन नजर आ रही है. तो जब आप नीचे अगर देखें टेक्टफुल में, माई अंडरस्टैंडिंग इज दैट प्रोजेक्ट नीड्स टू बी completed immediately. तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, आप बात तो वही हो रही है कि यार मुझे नहीं समझ आ रही कि प्रोजेक्ट लेट क्यों हुआ है, लेकिन यहाँ पर जब आपने ये बात की है तो इससे क्या हुआ,
آپ نے ٹیکٹفلی ہینڈل کیا کیونکہ آپ نے بندے سے کام کروانا ہے, اپنے جو بھی رسپونڈنٹ ہے اس سے کام کروانا ہے, آپ کا سب آرڈینیٹ ہے, آپ کا باس ہے, واٹ ہو ایور ہی از اور شی از, یور کلائنٹ ہے, کسٹمر ہے, اور تو آپ کو اس چیز کو ہینڈل کرنا ہے پازیٹیو طریقے سے, اپریشیٹو طریقے سے, تاکہ آپ جو ہے اپنا اینڈ گول اچیو کر سکیں. بات اینڈ گول کو اچیو کرنے کی ہے کہ آپ کتنا سکسیسفلی اس کو اچیو کرتے ہیں, اس سے آگے چلتے ہیں. اسی طرح دیکھیں کہ آپ اوائڈ کریں اریٹیٹنگ ایکسپریشنز کو. ہم اپنی بات چیت میں, اپنی رائٹنگ میں, اسپیشلی بات چیت میں ہم بہت زیادہ اس طرح کی چیز لے آتے ہیں. ای میل جب سے ہم نے لکھنا شروع کی ہے, ای میل ہم بہت زیادہ انفارمل طریقے سے لکھ جاتے ہیں. اب جیسے یہاں پہ دیکھیں, آئی ڈونٹ بلیو, ہاؤ کین اٹ ہیپن, یو فیل ٹو پرفارم, یو نیگلیکٹڈ دا ایس او پی. اب یہ سارے کیا ہیں, یہ بلیم کیے جا رہے ہیں اور اریٹیٹ کرتا ہے بندے کو. جیسے مثال کے طور پر کوئی بندہ آپ کو کہتا ہے یار میں موٹر وے پہ آ رہا تھا اور میں ہائی وے پہ آیا تو میری گاڑی کے 2 ٹائرز پنکچر ہو گئے. تو آپ کہتے ہیں آئی ڈونٹ بلیو اٹ, ہاؤ از اٹ پاسبل کہ کار کے 2 ٹائر پنکچر ہو جائیں. اب ایک بندہ آپ کو حقیقت بتا رہا ہوگا تو آپ اس کو آگے سے کہتے ہیں آئی ڈونٹ بلیو اٹ, ہاؤ از اٹ پاسبل, تو وہ بےچارا اریٹیٹ ہی ہوگا. اور اسی طرح جو ہے جیسے نیگیٹو کونوٹیشن کے ورڈز جو ہے وہ آپ نے یوز نہیں کرنے, اریٹیٹنگ ایکسپریشنز کو اوائڈ کرنا ہے. آگے چلتے ہیں. اب وہ کہہ رہا ہے جی یوز ایکسپریشنز دیٹ شو ریسپیکٹ. وداؤٹ ریسپیکٹ جو ہے آپ جو ہے کہیں بھی, ڈو ریسپیکٹ اینڈ ہیو ریسپیکٹ, آپ کبھی بھی ریسپیکٹ نہیں حاصل کر سکتے جب تک آپ اپنی ایکسپریشنز میں ریسپیکٹ کو نہیں لاتے. ہمارے ہاں کیا شاید دنیا میں بھی اسی طرح چلتا ہے کہ کویسچنیبل ہیومر جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں, ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم کسی کو لافنگ سٹف بنا دیتے ہیں. ہم کسی پہ اگر لافٹر کر رہے ہیں, اگر 2 بندے ہنس رہے ہیں تو جس کے اوپر ہنس رہے ہوتے ہیں وہ بےچارا ہرٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ چیز آپ نے نہیں کرنی. آپ ہیومر جو ہے انسان کی لائف کا حصہ ہے, لیکن ہیومر ایسا ہیومر نہیں ہونا چاہیے جس سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہو. ابھی آپ دیکھیں ایکسپریشن ہے, گیو مائی ریسپیکٹ ٹو دا لٹل لیڈی اینڈ وش ہر دا بیسٹ, شی ول نیڈ اٹ. آپ کے دوست کی شادی ہوئی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی بھابھی کو جو ہے وہ بیسٹ وشز, اور اب اس میں رسپیکٹ دیکھیں, اس میں آپ نے اپنی طرف سے بڑا ہیومر کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن یہ بڑے ہی انسلٹنگ قسم کے ریمارکس نظر آ رہے ہیں. لیڈی بھی کہہ رہے ہیں اور لٹل بھی کہہ رہے ہیں, یعنی کہ لٹل اور لیڈی کیسے اکٹھے ہو سکتے ہیں. لیڈی کبھی بھی لٹل نہیں ہوتی. اسی طرح آپ کہہ رہے ہیں وش ہر دا بیسٹ, شی ول نیڈ اٹ. تو اب شی ول نیڈ اٹ کا کیا مطلب ہے کہ یہ یعنی کہ آپ احسان کر رہے ہیں اس کے اوپر, اس کو بیسٹ وشز کر کے. تو اس طرح کی لینگویج آپ نے نہیں کرنی. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی پے مائی ٹریبیوٹ اینڈ بیسٹ وشز ٹو یور لائف پارٹنر اینڈ یو مے ہیو اے سکسیسفل اینڈ ہیپی لائف. ٹھیک ہے, دیٹ از مچ بیٹر. اس میں کویسچنیبل ہیومر نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں اوائڈ کرنی چاہیے ہمیں. اس کے آگے چلتے ہیں تو آپ دیکھیں جو سب سے آخری چیز آتی ہے, یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے, نان ڈسکریمنیٹری ایکسپریشنز. ڈسکریمنیٹ مت کریں. ڈسکریمنیٹ کا مطلب ہوتا ہے فرق کرنا, ڈفرینشیٹ کرنا, کسی کو امپورٹنس دینا, کسی کو امپورٹنس نہ دینا, کسی کو اچھا جاننا, کسی کو برا جاننا. تو جو ڈسکریمنیشن ہوتی ہے پوری دنیا میں یہ ڈسکریمنیشن پائی جاتی ہے. یہ آپ کا بیریئر بھی بنتا ہے, لینگویج بیریئر بھی ہے یہ. اور اس میں 3 طرح کی ہم ڈسکریمنیشن کرتے ہیں. ہم لوگوں کو 3 بیسز کے اوپر ڈسکریمنیٹ کرتے ہیں, ان میں فرق کرتے ہیں, جینڈر کی بیس پر, ریس کی بیس پر, اور فزیکل ڈسیبلٹی کی بیس پر. جینڈر میں دیکھیں تو آپ نے کیا کرنا ہے, کوشش کریں کہ آپ اس طرح کے ورڈز یوز نہ کریں جہاں پر میل ڈومیننس آپ کو نظر آ رہی ہو, فیمیل کا نام و نشان نہ ہو. اب دیکھیں جیسے یہاں پہ ورڈ ہے مین میڈ. مین میڈ کی جگہ اگر آپ آرٹیفیشل کا ورڈ یوز کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے. آپ دیکھیں عورتیں بھی کام کرتی ہیں, عورتیں بھی ہاتھ سے چیز بناتی ہیں, تو اب وہ ویمن میڈ نہیں کہا جاتا. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ ایسا ورڈ یوز کریں جو کہ نیوٹرل ہو جائے, جس میں مین کی ڈومیننس نظر نہ آ رہی ہو. مین پاور کی جگہ آپ ورک فورس کا ورڈ یوز کر سکتے ہیں. چیئرمین کی جگہ آپ چیئر پرسن کا ورڈ یوز کر سکتے ہیں. مین آورز کی جگہ جو ہے آپ ورکنگ آورز کا ورڈ یوز کرتے ہیں. سیلز مین کی جگہ آپ سیلز ریپرزینٹیٹیو کا ورڈ یوز کر سکتے ہیں. مینلی ایفرٹ کی جگہ آپ ویلینٹ ایفرٹ, بریو ایفرٹ,
کا ورڈ یوز کر سکتے ہیں. اسی طرح جینڈر کی بیس پر آپ دیکھیں سیلوٹیشنز بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں. ہم سیلوٹیشنز میں جو ہے جب جائیں گے تو آپ دیکھیں کہ آپ نیوٹرل سیلوٹیشنز یوز کریں جہاں پر جو ہے آپ کو کسی میل یا فیمیل کی ڈفرینسیشن نہ ہو. تو اسی طرح جب دیکھیں سیلوٹیشن میں ہم کیا کہتے ہیں ڈیئر نام سے بہتر ہے کہ آپ کر لیں ڈیئر کسٹمر, ڈیئر کلائنٹ, ڈیئر فیکلٹی, ڈیئر اسٹوڈینٹس, ڈیئر ممبرز. تو اس طرح سے آپ چلے جائیں. اسی طرح جو ہے آپ جینڈر میں ایک اور جو پرابلم آتی ہے وہ پرسنل پروناؤن کے حوالے سے آتی ہے. پرسنل پروناؤن دیکھیں آپ کے پاس ہی ہے, شی ہے, اٹ ہے, دے ہے, وی ہے. تو جو اسپیشلی جو تھرڈ پرسن ہے جیسے ہی, شی اور دے ہے تو اس میں پرابلم آتی ہے کہ جہاں پر آپ کو ہم سنگولر پلورل ہونا چاہیے اور وہاں پر ہم سنگولر جیسے مثال یوز کر لیتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں کہ all students have to bring their CNICs. تو یہ تو ٹھیک ہے, لیکن اگر میں کہتا ہوں کہ ایوری اسٹوڈنٹ ہیز ٹو برنگ ہز CNIC تو وہ ہر کہاں چلا گیا. تو پھر اس طرح کے جملوں میں آپ ہز سلیش ہر کریں یا پھر آپ پلورل پروناؤن یوز کریں تو وہ زیادہ بہتر ہوتا. تو یہ جینڈر کی بیس پر ہم نے کچھ باتیں کی. اس کے بعد ہم چلتے ہیں ریس کی بیس پر. ہمیشہ یاد رکھیے کہ ریس جو ہے وہ پرابلم کرتی آئی ہے. تو ریس کی بیس پر کبھی بھی ڈسکریمنیٹ نہ کریں ایک دوسرے کو. جو اسٹیریوٹائپنگ ہوتی ہے کہ یار وائٹس ایسے ہوتے ہیں, اچھا بلیکس ایسے ہوتے ہیں, اچھا ایشینز ایسے ہوتے ہیں. تو دیکھیں ہر جگہ پر اچھے اور برے لوگ موجود ہوتے ہیں, ہر جگہ پر اچھی کوالٹیز بھی ہوتی ہیں, بیڈ کوالٹیز بھی ہوتی ہیں. تو ان کو اسپیسیفک ریس سے نہیں کرنا آپ نے کہ اچھا بھائی جو یہ اس کی یہ ریس ہے اس وجہ سے یہ کام کر رہا ہے, یہ ایبریجنی ہے تو اس وجہ سے یہ اس نے چوری کی ہے, یہ بلیک ہے تو اس لیے اس نے قتل کیا ہے, یہ وائٹ ہے تو اس لیے اس نے جو ہے بڑی ایمانداری سے کام کیا. تو یہ آپ نے نہیں کرنا. آپ دیکھیں ایگزامپلز آپ کے سامنے ہیں. اینگلوز آر پریم کولڈ اینڈ اسٹفی, یا بلیکس آر چائلڈ لائک شفلنگ اینڈ لیزی. تو اس طرح کسی ریس کو آپ نے ہٹ نہیں کرنا کسی ون پرسن کی وجہ سے یا ون پرابلم کی وجہ سے یا ون کوالٹی کی وجہ سے یا ون ڈیفیشنسی کی وجہ سے. آخری جو آپ کی آ جاتی ہے وہ فزیکل ڈسیبلٹی ہے. آپ دیکھیں فزیکل ڈسیبلٹی جو ہے وہ انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوتی, وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو اگر کیا کہتے ہیں کوئی ڈسیبلٹی رکھی ہے, آپ کو آپ کی آئی سائٹ نہیں ہے یا آپ سن نہیں سکتے یا آپ بولتے وقت سٹیمرنگ کرتے ہیں, تو یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے, وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا بنایا ہے. تو جب جو چیز آپ کے بس میں نہیں ہے اس کے اوپر آپ کسی کو ہٹ کریں یا اس کو ڈسکریمنیٹ کریں تو وہ انتہائی غلط چیز ہے. اب دیکھیں جہاں پہ جیسے ڈیف اینڈ ڈم ہے, تو اب ڈیف اینڈ ڈم اگر آپ کو لیٹ سپوز آپ ڈیف اینڈ ڈم ہیں اور آپ کو کہا جائے کہ یو آر ڈیف اینڈ ڈم, تو آپ کیسا فیل کرو گے؟ تو اس سے بہتر ہے کہ آپ جو ہے ہیئرنگ امپیئرڈ کا ورڈ یوز کریں گے آپ. ٹھیک ہے کہ آپ جو ہے امپیئرمنٹ کا ورڈ یوز کرتے ہیں. اسی طرح جو ہے جو بچوں کو آپ اسپیشل چلڈرن کہتے ہیں, آپ ان کو یہ نہیں کہتے کہ یہ ایسا ہے یا یہ دماغی طور پہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, یا آپ اس کو اسپیشل چائلڈ بولتے ہیں. اسی طرح جو ہے کسی بھی شخص کو اس کی کسی ڈسیبلٹی کی وجہ سے نہ آپ کوئی بات کریں. جیسے آپ کہتے ہیں دس بلائنڈ اکاؤنٹنٹ ہیز not sent me the receipt. تو اب اس کا ریسیٹ کا سینڈ کرنا جو ہے اس کی بلائنڈنس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس لیے جو ہے فزیکل ڈسیبلٹی کے اوپر بھی آپ ڈسکریمنیشن نہ کریں. امید ہے آپ کو کرٹسی کی سمجھ آئی ہوگی. اپنا بہت سا خیال رکھیں. اللہ حافظ.